बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूवर्स, मैं हूं तानिया खान, आपकी होस्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नए प्रोग्राम और नई शख्सियत के साथ, एक नए मेहमान के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। सबसे पहले हम गेस्ट का तारुफ करवाते हैं। मेरे साथ इस टाइम प्रोग्राम में मौजूद है डायरेक्टर जनरल हेल्थ बलूचिस्तान डॉक्टर नूर मोहम्मद काजी, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं, एक नामवर शख्सियत, एक ईमानदार शख्सियत, जो कि बेनज़ीर हॉस्पिटल के एमएस भी रहे हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अपना तारुफ खुद करवाएंगे। जी डॉक्टर साहब, आप अपना तफसील से इंट्रोडक्शन करवाएं। मैं बैसियत डायरेक्टर जनरल हेल्थ आज आप लोगों के सामने हूँ। मैं बुनियादी तौर पर ज़िला कच्छी से ताल्लुक़ रखता हूँ और 1991 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की। ग्रेजुएशन के बाद मैं IPH में बैसियत सीनियर डेमॉन्स्ट्रेटर रहा। उसके बाद मैंने लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम में 6 साल गुजारे एज ए सूबाई सरबरा। लेडी हेल्थ वर्कर प्रोग्राम के बाद मैंने एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की बैसियत सूबाई सरबरा 4 साल वहाँ गुजारे। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बाद मैंने एज ए डायरेक्टर HRD 3 साल वहाँ गुजारे। उसके बाद डायरेक्टर HRD के बाद मैं बेनज़ीर हॉस्पिटल में बतौर MS मैंने अपनी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद मैं यहाँ बैसियत डायरेक्टर जनरल हेल्थ तैनात हुआ, अल्लाह ताला की मेहरबानी से। माशाल्लाह सर, आपके बारे में बहुत सुना है कि आप आजिज़ाना आदात के मालिक हैं और माशाल्लाह ओनस तो आप है ही, और आपको सरकारी और हवामी सतह पे बड़ा सराहा गया है। इसकी मेन वजह क्या है सर? जी देखिए, सबसे बड़ी बात है, आपने कहा कि आजिज़ाना शख्सियत, बिल्कुल आजिज़ी मुझ में है और होनी भी चाहिए, क्योंकि आजिज़ी अल्लाह ताला को भी पसंद है और मैं बचपन ही से आजिज़ रहा हूँ और अब भी मैं अल्लाह ताला के सामने आजिज़ हूँ। अपने बंदों के साथ भी मैं आजिज़ी से मिलता हूँ और ये मेरी आदत है। बाकी इसके बाद आपने कहा कि लोग क्यों मुझे पसंद करते हैं, ये अभी लोग बेहतर ये फैसला करते हैं। उसमें ज़रूरी नहीं कि सब लोग पसंद करते हों। चंद ऐसे लोग हैं कि आपको पसंद नापसंद भी करते हैं, चंद पसंद भी करते हैं। जो मुझे पसंद करते हैं उनकी मेहरबानी है, जो मुझे पसंद नहीं करते हैं उसकी कोई वजह होगी। तो आप लोगों से पूछ लें, अगर मुझे भी पता चले, ताकि मैं अपनी तस्हीह करूं कि वो मुझे अगर नापसंद करते हैं तो क्यों करते हैं, तो ताकि मैं अपनी तस्हीह करूं, ताकि वो भी नापसंदी पसंद भी शामिल हो जाए। बाकी बात है कि इंसान को मेहनत करना चाहिए। जितने भी मैं पोस्ट पर रहा हूँ, ये अल्लाह ताला की देन है, एक आवाम की अमानत है। इसके लिए मुझे चाहिए कि मैं अपना पूरा वक़्त ईमानदारी के साथ अपने दफ्तर को दूँ और जो टास्क मुझे असाइन किया गया है वही टास्क मैं पूरे करूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी मैं रहा हूँ, मैंने कोशिश की है, अगर 100% नहीं किया कुछ, तो मैंने कोशिश की है कि मैंने अपनी खिदमत दी हैं और जो गवर्नमेंट की तरफ से जो टास्क मुझे दिया गया है मैंने पूरा की है। और ज़ाहिर है, ये जहाँ भी मैं रहा हूँ, ये तमाम अवामी पोस्ट से और इन सब का ताल्लुक़ गरीबों के साथ है। मैं खुद एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, तो मुझे उनके मसाइल का इल्म है, वो कहाँ से आते हैं, उनके साथ किस तरह पेश आना है, उनके साथ किस तरह बात करनी है, उनको किस तरह तसल्ली देनी है और उनका काम किस तरह करना है, ये मुझे पता है और ये मेरे मैंडेट में भी है, ये मेरे जॉब का एक हिस्सा है। और मैं कोशिश कर रहा हूँ टाइम दूँ अपने ऑफिस को, अपने लोगों के लिए अपनी खिदमत दूँ। गुड, बहुत अच्छा जवाब। यकीनन हमारे DG साहब यकीनन काफ़ी कूल माइंड है और हम जब भी आएँ हमें यहाँ अपनायत महसूस हुई, हमारा जो भी इशू होता है यहाँ से हल भी हो जाता है। लेकिन सर जो है, इन्होंने ये कहा कि बेनज़ीर हॉस्पिटल में काफ़ी साल इन्होंने एज MS वहाँ जॉब किए। कितनी बेहतरी लाई गई सर? आपसे पहले हॉस्पिटल के क्या हालात थे और जब आपकी पोस्टिंग हुई तब से लेके आपके पोस्टिंग तक कितनी बेहतरी लाई गई? बेनज़ीर हॉस्पिटल में न्यूनेटोलॉजी यूनिट जो है, बच्चों को जो इंक्यूबेटर में रखते हैं, वो पहले नहीं था, वो मैंने किया। मैंने गायनी फंक्शनलाइज कर दिया, मैंने लेबर रूम वहाँ का फंक्शनलाइज कर दिया। जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स थे, जो लेटेस्ट इंस्ट्रूमेंट, ABG मशीन, डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, लैब की जितने भी के जो पुराने हो चुके थे, काम तो कर रहे थे, इन ये सब मैंने
کہ اس کو اسپتال میں مہیا کر دی، لیکن ڈاکٹروں کی اور پیرامیڈک کی میں نے حاضری انشور کرا دی 100%. صرف 3% وہ نہیں غیر حاضر تھے جو ایکچوئل چھٹیوں پہ جاتے تھے. کوئی اگر اسٹاف نرس میری اگر میٹرنٹی لیو پر گئی ہے یا کوئی ڈاکٹر یا کوئی عملہ کسی کا کوئی بیماری ہو یا کوئی فوتگی ہو یا کسی جینین چھٹی پر کیجول لیو پر گئی ہے، اس کے علاوہ 100% میری اٹینڈنس میں نے انشور کرائی. اور اس وقت بے نظیر اسپتال آپ لوگ بہتر اس کے بارے میں جانتے ہیں، میں تھوڑی سی اگر میں خود کہوں تو اپنی منہ میاں میٹھو ہوگا. تو میں نے دن رات وہاں کوشش کی، یہ میں نے اسی لیے کوشش کی کہ اپنی ذات کی خاطر بھی کی. کل کا دن میں اس ہاسپٹل میں یہ کچھ کر کے جاؤں، اس اسپتال کو اس طرح بناؤں، کل کا دن میں یا میری فیملی اگر اس اسپتال میں آئے تو یہاں کم از کم اچھا اس سے علاج بنے. اس وقت اس ہاسپٹل میں یہ سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ جتنے بھی انسٹرومنٹ آئے اس میں سرکار کا میں نے 1 روپیہ بھی نہیں لیا. تو یہ کہاں سے ارینج کیے سر آپ نے؟ یہ میں نے کیونکہ اس سے پہلے میں جتنے بھی پروگرامز رہا ہوں، لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام میں رہا، ایڈز کنٹرول، تمام ڈونر این جی او سے میرے تعلقات تھے. تو میں نے وہی تعلقات کو استعمال کر کے تمام ان سے مشینیں منگوائیں جس میں سرکار کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا. پچھلے دنوں جو کووڈ کا کیا تھا، تمام بلوچستان میں آکسیجن پلانٹ تھا، کام نہیں کر رہا تھا. بے نظیر اسپتال واحد ہاسپٹل تھا جس کی آکسیجن پلانٹ 24/7 کام کر رہا تھا. جب وہ تربت میں کووڈ کی زیادہ پیشنٹ آنے لگی، بے نظیر اسپتال ہی نے تربت کو بھی اپنے آکسیجن سلنڈر ہم لوگوں یہاں سے بھیج رہے تھے. اس وقت الحمدللہ میں دعوے سے کہتا ہوں، میں بے نظیر اسپتال نہیں ہوں، میں نے وہاں ایسے سسٹم بنا کے گیا کہ بے نظیر اسپتال آپ کے سرکاری اسپتالوں میں سب سے بہتر اسپتال، کیونکہ وہاں تمام میڈیسنز اویلیبل ہے. سرنج سے لے کر پٹی سے لے کر کہ میرونیم یوروسوفن تک وہاں ملتی ہے. تمام میڈیسنز، تمام آپریشنز وہاں ہوتے ہیں. ایکس رے، ڈیجیٹل ایکس رے وہاں ہوتا ہے. الٹرا ساؤنڈ، ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ وہ جو ہر مریض کو نہیں کرایا جاتا، لیکن بے نظیر اسپتال میں ہر مریض ڈاپلر الٹرا ساؤنڈ پہ جاتا تھا، اسے وہی اس کی انویسٹیگیٹ ہوتی تھی. تمام اے بی جی مشین سوائے اس وقت جو سی ایم ایچ میں تھا اور فاطمہ جناح میں تھا، لیکن بے نظیر اسپتال میں نے اے بی جی مشین کی بھی سہولت دی. HbA1c کسی سرکاری اسپتال میں نہیں تھا ان دنوں میں، ابھی تو تمام اسپتال میں، لیکن ان دنوں میں بے نظیر اسپتال میں میں نے HbA1c مشین، نئی CBC مشین، نئی الیکٹرولائٹ مشین بغیر سرکار کا 1 روپیہ لے خرچ کیے میں نے مہیا کیے، اور ابھی اچھا فنکشنلائز ہے. NICU آپ کا بلوچستان کا بیسٹ NICU بے نظیر ہاسپٹل میں آپ کو ملے گا. اس کے لیے کیا صرف مجھے ہوئی، میں نے ٹائم دیا اور تھوڑا سا دل میں میرے یہ تھا کہ اگر کل کا دن لوگوں کا ہو، لیکن سب سے پہلے میں نے اپنے کہ کل کا دن میں تو یہاں سے جاؤں گا، کم از کم میری فیملی یہاں آئے تو ریلیکس ہو کے چلیے. صفائی اس وقت آپ کی تمام ہاسپٹل سے بیسٹ صفائی. اور بے نظیر اسپتال آپ نے وزٹ کیا ہے، باقی دوستوں نے بھی وزٹ کیا ہے. بے نظیر اسپتال اس وقت آپ کے پرائیویٹ اسپتالوں کو میٹ کر رہا ہے. اگر ان سے زیادہ سروس نہیں دے رہا، کم از کم ان سے کم سروس نہیں دے رہا. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا، میں اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام اللہ نے لیا مجھ سے. ہاں بس یہی میں نے یہی وجہ تھی اور میری سکسیس سٹوری میں یہی ہے. ایون باقی پروگرام میں بھی میں نے اگر آپ پوچھنا چاہیں تو سر 4 سال آپ ایڈز پروگرام کے ساتھ، ہاں جی، ایڈز کنٹرول پروگرام میں بھی میں نے کافی اپنا ٹائم دیا. ٹائم مانگتا ہے تو میں نے تمام بلوچستان میں بہت سی کام تو کیے، لیکن اس میں ایک کام ہے میں نے تمام بلوچستان میں اسکریننگ سینٹر ایڈز کنٹرول پروگرام کے تھرو کھلوا دیے. ابھی آئی ڈونٹ نو کہ آج کل فنکشنلائز ہیں یا نہیں ہے، یہ میں نے کی. لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام میں آپ آ جائیں. لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام میں 7200 لیڈی ہیلتھ ورکرز کی ریگولرائزیشن میں نے کی، جبکہ اس وقت بھی تمام پاکستان میں لیڈی ہیلتھ ورکرز تو ریگولرائز ہو چکے ہیں، لیکن اس طرح ریگولر نہیں ہوئی جس طرح
بلوچستان کے لیڈی ہیلتھ ورکرز ریگولرائزنگ کی، کیونکہ ان کو باقاعدہ ان کو گریڈ بھی مل گیا، ان کو ان کی سروس بکس بھی بن گئی، ان کی پینشن، مطلب جو کہ ایک پورے گورنمنٹ ملازم ہوتی ہے لیڈی ہیلتھ ورکر، یہ بلوچستان کے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو یہ اعزاز ہے کہ وہ اپنے انہیں گریڈ بھی مل گیا، ریگولرائز بھی ہو گئی. باقی ملک میں بھی ریگولرائز ہو چکی ہے لیکن ابھی تک انہیں اس طرح کی کوئی بینیفٹ نہیں ملا. یہ بلوچستان کے یہ صوبہ، یہ اعزاز میرے بلوچستان کی بچیوں کو جاتا ہے کہ وہ، میں نے کوشش کی جی ہاں، صبح شام سے. اور مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے ان دنوں میں کورٹ کا آرڈر تک ریگولر کیا جائے، تو ہم لوگوں نے شفاف طریقے سے کیے. 7,000 لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ریگولرائز کرنا، اور ان کی ابھی جتنے بھی لیڈی ہیلتھ ورکر آپ دیکھتی ہیں کہ جتنے اپائنٹمنٹیں ہوتی ہیں، اپائنٹمنٹوں کے بعد بھی ہفتے 10 دن بعد کوئی کورٹ میں جاتا ہے کہ جی میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا، میرے ساتھ یہ ہوا. لیکن جی، لیکن یہ 7,200 لیڈی ہیلتھ ورکرز کو ریگولرائز کر دی ہم لوگوں نے کیا. ایک بھی ہماری لیڈی ہیلتھ ورکر کورٹ یا کسی جگہ نہیں گئی، یا انہوں نے اخبار میں دیا ہو کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میں نہیں لگی، یا میری جگہ کسی اور کو لگایا گیا. اور یہ وہ لیڈی ہیلتھ ورکر تھی کہ صرف کوئٹہ میں نہیں تھی، یہ تو دور دراز علاقوں میں تھی، موسیٰ خیل میں بھی تھی، آواران میں بھی تھی، پنجگور میں بھی تھی، جوب میں بھی تھی، تمام جگہوں پہ تھی. ان سب کے ساتھ رابطہ کرنا، ان کو سب کو لانا، ان کو سب کو ایک ایک کر ڈھونڈنا، ان کی، کیونکہ ہماری لیڈی ہماری بچہ تمام گاؤں میں ہیں، تو ان سب کو لے آنا. یہ البتہ اللہ تعالیٰ نے، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کام لینا تھا. الحمدللہ اللہ کی مدد سے اور اس کی نصرت سے میں نے یہ کام کیا. تبھی تو میں نے کہا سر آپ کو سرکاری اور عوامی سطح پہ سراہا جاتا ہے کافی، کیونکہ آپ کے خدمات تو کسی سے بھی ڈکی چپی نہیں ہے. لیکن بیچ میں کچھ گلے شکویز بھی ہوتے ہیں، جیسے لیڈی ہیلتھ ورکرز کے مسائل، ایڈیشنل چارج کے مسائل، اور پرماننٹ LHS کے مسائل، اور ساتھ میں سر میڈیسن کا بہت ایشو آ رہا ہے. لیڈی ہیلتھ ورکرز کو جو ہے میڈیسن نہیں مل رہی، جن کی وجہ سے وہ وزٹ نہیں کر پا رہی. ان کے حوالے سے آپ کیا؟ جی ہاں بالکل، لیڈی ہیلتھ ورکر کے بالکل مجھے پتہ ہے کہ ان کو میڈیسنز نہیں مل رہی. پہلے یہ پروگرام ہمارے نان ڈیولپمنٹ میں تھے، پھر یہ پروگرام ڈیولپمنٹ میں پہلے پروگرام ڈیولپمنٹ میں تھا، ابھی نان ڈیولپمنٹ میں آ گیا. تو اس کے لیے تھوڑی فنڈنگ کا ایشو ہے. ہم لوگوں نے کوشش کی ہوئی ہے، ابھی ان کے لیے میڈیسنز پروکیور ہو رہی ہیں، تو انشاءاللہ تمام لیڈی ہیلتھ ورکرز کو آنے والے دنوں میں میڈیسنز مل جائیں گی. اس کے لیے میں نے ذاتی طور بھی تمام ڈونر سے، UNDP سے، UNICEF سے، WHO سے بھی بات کی ہے. تمام لیڈی ہیلتھ ورکرز کو دوائیاں ملی گی. حالانکہ لیڈی ہیلتھ ورکر یہ مینڈیٹ میں شامل نہیں ہے کہ انہیں دوائیاں ملی، لیکن یہ دوائیوں کا یہ ہے کہ اگر لیڈی ہیلتھ ورکر اب کسی گھر جاتی ہیں اپنے کام کے سلسلے میں، تو خالی ہاتھ اگر وہ جائے تو اس کی بات کو گھر والے نہیں سنیں گے. اگر یہ کچھ دوائیاں لے کے اپنے ساتھ جائیں گی، کوئی چند ORS لے کے جائے، کوئی پیٹ کی کیڑوں کی دوائیاں لے کے جائیں، تو وہ ایک قسم کے انسینٹیو تھے وہ کہ بھئی یہ خالی ہاتھ نہیں، خالی باتیں کرنے نہیں آئی، ہمیں کاؤنسلنگ کے لیے نہیں آئی، کچھ دینے بھی آئی ہیں، تو وہ تیار ہو جاتی ہے. سے الحمدللہ بلوچستان کا واحد پروگرام ہے لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام جو اپنی خدمات صحیح طریقے سے انجام دے رہا ہے. اس وقت لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کے بارے میں کہوں کہ ان سے ہم لوگ تمام کام لے رہے ہیں. فیملی پلاننگ کا بھی کام لے رہے ہیں، پولیو کا بھی کام لے رہے ہیں، باقی ڈونرز کا، نیوٹریشن کا بھی کام لے رہے ہیں، ملیریا کا بھی کام لے رہے ہیں. تو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان پر بہت بڑا بوجھ ہے. تو لیکن آفرین ہے میری بچیوں کو کہ وہ اپنا کام صحیح کر رہی ہیں. میں خود ان کو مانیٹر کو بھیجتے تھے DG ہیلتھ. اب بھی میں جہاں بھی جاتا ہوں سب سے پہلے جیسے میں اترتا ہوں 1-1.5 گھنٹے کے بعد فریش ہو کے میں تمام لیڈی ہیلتھ ورکر کی جتنی بھی مجھے ٹائم ملتا ہے ان کی ہیلتھ ہاؤسز کو خود وزٹ کرتا ہوں. کیونکہ یہ لیڈی ہیلتھ ورکر پروگرام کو بھی میں نے بڑا عرصہ گزارا، 6 سال گزارا. اس پروگرام کے ساتھ میرا پیار ہے. بالکل، بہت اچھی بات. ان کی سر حوصلہ افزائی بھی ہو جاتی ہے جب آپ جاتے ہیں، بالکل، اور جو خامیاں ہوتی ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے. ڈیرہ بگٹی میں ایزا کی وبا پھیلی تھی، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں، ڈیرہ بگٹی شہر میں تو یہ وبا نہیں پھیلی تھی. یہ ڈیرہ بگٹی سے 35 کلومیٹر دور پیرکو میں تھی. جی ہاں بالکل وبا تھی. اس کے لیے ہم لوگوں نے بڑی کوشش کی. میں سیکٹری ہیلتھ صاحب،
ہم خود وہاں پہلی دفعہ کہیں ہوا ہے کہ کہیں کوئی آؤٹ بریک ہو، سیکٹری ہیلتھ اور ڈی جی ہیلتھ خود جا کر کے 6 دن ہم وہاں بیٹھے، پرسنلی بیٹھے، ہم نے خود مانیٹر کیا، تمام ہم لوگوں نے انتظامات کر لیے، جب تک ہم اس وبا پر قابو جب تک ہم نہیں پائے اس سے پہلے ہم ڈیرہ بگٹی سے نہیں نکلے، یہ پہلی دفعہ ہے اور جو ہمارا فرض بھی ہے۔ ہاں، حالانکہ وہاں کے ڈاکٹر انہوں نے بھی کوششیں کی، لیکن اگر ڈی جی ہیلتھ خود جا کے اور سیکٹری ہیلتھ خود جا کے بیٹھی، اور یہ تمام میری سیکٹری ہیلتھ صاحب کی اور چیف سیکٹری صاحب کے حکم کے مطابق ہم گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے یاد ہے وزیر اعلیٰ صاحب کی جو فوکل پرسن تھی وہ ڈیلی ہم سے رپورٹ لیتی تھی، چیف سیکرٹری صاحب خود انٹرسٹیڈ تھے، بار بار رپورٹ ہم ان سے بھیجتے تھے، ہم خود بھی وہاں بیٹھے تھے، جب تک میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود نہیں جائیں گے فیلڈ میں، جب ہم خود نہیں بیٹھیں گے کام اس طرح نہیں ہوگا۔ تو الحمدللہ اس پہ ہم کامیاب ہو گئے، اور بہت بڑا آؤٹ بریک تھا، لیکن جی الحمدللہ یہی تھا کہ سیکرٹری ہیلتھ صاحب بڑے کین انٹرسٹیڈ تھے، بڑے ہمبل ہیں جیسے کہ ہمیں، اور ہمارے سیکرٹری ہیلتھ تو باقاعدہ وہ ایک ایکشن اورینٹڈ پرسن ہے، تو انہیں کے حکم پر وہ بھی میرے ساتھ تھے، تو ہم دونوں گئے بیٹھے اس گرمی میں، گرمی کا تو ایشو نہیں ہے، ہم گئے الحمدللہ، ایشو مطلب سولو کر کے آ گئے الحمدللہ۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے سر۔ کیا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کوئی پلان ہے ان کے پاس آئندہ قدرتی آفات کے لیے یا کسی وبا کے لیے؟ یہ آپ نے اچھا سوال کیا، بالکل، یہ جب ہم ڈیرہ بگٹی گئے تو بڑا مجھے سبق حاصل ہوا، ایک لیسن لرن میں نے اس سے ایک سبق حاصل کر کے آیا، تو جیسے میں وہیں تھا وہیں بھی میں سوچ رہا تھا کہ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے میں اور سیکرٹری ہیلتھ صاحب، تو یہ وبا والے کبھی ہم کس ڈسٹرکٹ سے ڈاکٹر منگوا رہے ہیں، کبھی کہیں سے میڈیسن منگوا رہے ہیں، کبھی یونیسیف کو اپروچ کر رہے ہیں، کبھی WHO کو اپروچ کر رہے ہیں، ہم خود بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر HR کی کمی، ڈاکٹروں کی کمی، میڈیسن کی کمی، یعنی وہ تو ہم لوگوں نے پورا کر دیا، لیکن یہ سب کچھ ہمارے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ تو پھر میں نے یہی وہیں بھی سوچا، پھر یہاں آ کر کے کیوں نہ ہم ایک ایسا میکنزم بنائیں کہ بلوچستان تو آپ کو پتہ ہے کہ کافی پسماندہ ہے، کسی بھی ٹائم کوئی بھی آؤٹ بریک ہو سکتی ہے، کوئی زلزلہ آ سکتا ہے، کوئی سیلاب آ سکتا ہے، کوئی میزل کی آؤٹ بریک ہو سکتی ہے، پھر کہیں ڈائریا آ سکتا ہے، کالرا آ سکتا ہے، کوئی بھی آؤٹ بریک آ سکتی ہے۔ کیوں نہ ہم ایک ایسا میکنزم بنائیں کہ ہم 2 گھنٹوں کے اندر اندر کیسے ہمیں اطلاع مل جائے، یہاں سے ہم موو کر جائیں۔ تو میں نے پھر ایسے کہ سب سے پہلے تو میں نے ٹیمیں بنائی اپنے ڈاکٹرز کی، پیرامیڈک کی، ان کے ساتھ رابطے کیے، ان کے نمبر لے لیے، انہیں میں نے کہا کہ بھائی آپ لوگ جیسے کوئی آؤٹ بریک ہوگی آپ لوگوں کو ہم فون کریں گے، نمبر ہم نے ان سے لے لیے، خدا کرے آپ سوئے بھی ہو آپ لوگوں نے گھر سے موو کرنا ہے، گاڑیاں ہم آپ کو بھجوائیں گی، وہاں پہنچنا ہے 2 دنوں کے لیے، 2 دنوں کے لیے، کیونکہ یہ پہلے 2 دن کے ہیں اور ہمیں 2 گھنٹے کا موو کرنا ہے۔ ابھی پھر اس کے لیے اور ہمیں چیزیں بھی چاہیے، جو لاجسٹک، الحمدللہ اس آفس کے پیچھے میں ابھی آپ کو وزٹ کروں گا، ہم نے بڑے جو PDMA کے جو کنٹینرز تھے فیبرک والی، اس میں نے 4 فیبرک جو کنٹینرز منگوا لیے روم کی، تو ہمارے پاس ایک کمرے میں میں نے میڈیسن رکھوا دی، ایک کمرے میں نے انسٹرومنٹ، کمبل، ایون اگر میں سردیوں میں بھی کوئی ایسا ایشو ہو اس کے ہیٹر بھی میں نے منگوا کے رکھ دیا، اور 1000 گز پائپ کے ساتھ پانی میں نے منگوا کے منرل واٹر، ایکوا ٹیبلٹس جو کہ پریونٹیو، کمبلز، ٹینٹ، 100 ٹینٹ میں نے منگوا کے رکھے ہیں، ٹیبلٹس، ایکوا ٹیبلٹ، پانی صاف کرنے والی جو گولیاں ہوتی ہیں، اگر سردی ہو تو اگر ٹینٹ میں تو بیچارے کہاں لوگ رہیں گے، اگر وہ ہمیں شفٹ کرے گھروں سے، خدا نخواستہ زلزلہ بھی ہو سکتا ہے، سیلاب بھی آ سکتا ہے، تو اگر سردیاں ہیں تو ان کے لیے میں نے 100 سلنڈر میں نے گیس کے سٹور کر کے رکھے ہیں، وہ بھی میں نے کر دیے، اور یہ ٹوٹل ایک 25 یا 1 مہینے میں نے کر دیا، اللہ نے مجھے اتنا جلدی ہو گیا، اور باقی دوستوں نے بھی میری مدد کی، اور اس کے علاوہ میڈیسن بھی ایک کنٹینر میں نے میڈیسن رکھ دیے ہیں، تمام میڈیسنس اویلیبل ہے کہ ایمرجنسی میں ہم کیا ویکسین بھی موجود ہے؟ جی میں آپ کو آگے آ رہا ہوں، 2-4 ہمارے یہاں گاڑیاں رکھی تھیں، میں نے انہیں ریپیئر کیا، 2 کوسٹر 16 سیٹر کی 2 کوسٹر، 2 ڈبل کیبن گاڑیاں بھی ریپیئر کر کے، وہ کافی عرصے سے اینٹوں پہ کھڑی تھی، میں نے انہیں گیریج بھجوا کر کے انہیں ریپیئر کر کے کھڑا کر دیا، کسی بھی ٹائم
ہم موو کریں 2 گھنٹے کے اندر موو کریں, گاڑیاں ہمارے ساتھ ہوں, ہمارے ساتھ گاڑیوں کے ساتھ ساتھ اگر نرسز پیرامیڈک اسٹاف ان کو اٹھاؤ, ان کے لیے تو پوسٹر چاہیے. ماشاءاللہ ابھی ہم اس کنڈیشن میں ہیں کہ وی آر ریڈی ٹو کسی بھی آؤٹ بریک کو ہم ود ان 2 hours ہم وہاں پہنچ جائیں. پھر ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اگلے دن ہم اطلاع دیں گے اپنے سیکرٹری صاحب کو, اپنے سی ایم صاحب کو, یا ڈونرز کو, یا این جی اوز کے, بھائی آئے یہ واقعہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, آپ ہماری ہیلپ کریں. لیکن پہلے ہم نے موو کر رہے ہیں. وہ 2 دن والی جو میں نے کہی کہ میں نے ان سے جو اپنے ڈاکٹر پیرامیڈک سے جو میں نے کمٹمنٹ لے لی, ہم جائیں گے 2 دنوں کے وہ رہیں, پھر اس کے بعد میں مزید ٹیم اپنے لیے منگواؤں گا. لیکن پہلے 2 دن انہوں نے میرے ساتھ رہنا ہے. گاڑیاں تیار ہیں, میڈیسنس تیار ہیں, اگر سردیاں ہیں تو گیس سلنڈر میں, اگر گرمیاں ہیں تو ہاں 250 مچھردانیاں بھی میں نے, باقی اگر گرمیاں تو باہر رکھے تو مچھردانیوں میں رکھے. میڈیسن کے اور تمام قسم کی میڈیسن جو ایمرجنسی میں ہیں وہ میں نے ڈمپ کر دیا. اور اس میڈیسن کے لیے میں نے ہو سکتا ہے کوئی آؤٹ بریک نہ بھی ہو, یہ میڈیسن میری یا کمرے میں روم میں پڑی ایکسپائر نہ ہو جائے. اس کو میں نے کمپیوٹرائز کر لیا کہ ان کی ایکسپائری اگر نزدیک ہو تاکہ میں انہیں ریپلیس کر دوں, فریش میڈیسن رکھ دوں. اور اللہ سے دعا ہے کہ کوئی ایسے آؤٹ بریک نہ ہو. لیکن اگر ہو اس وقت آپ کا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اللہ کی مدد سے اس پوزیشن پر آ گیا. جیسے ہم نے سنا ہے اکثر آفیسرز کے خلاف انکوائریز بھی ہوتی ہیں اور کرپشن کے کیسز بھی ہوتے ہیں. ہم تو آپ کو جانتے, ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ کی ایمانداری میں کوئی شک ہے, ماشاء اللہ آپ تو کافی ایماندار ہیں اور اپنے شعبے سے بہت مخلص ہے. کبھی ایسا آپ کے ساتھ ہوا ہے کیا؟ الحمدللہ, یہ بہت بڑی بات آپ نے کی. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے آج تک کیس تو اپنی جگہ ہے, کوئی انکوائری بھی میرے بارے میں نہیں, کوئی وارننگ لیٹر بھی گورنمنٹ نے مجھے نہیں دیا. آپ میری فائل دیکھیے, میری فائل میں 3-4 چیزیں ہیں, سب میری فائل کو دیکھیں, سب سے چھوٹی فائل میری ہے, حالانکہ اتنی بڑے پوسٹوں پہ میرا. ایک میری ٹرانسفر پوسٹنگ کی فائل ہے, کے کاغذات ہیں اس میں. دوسری میں 2 دفعہ حج پہ گیا, وہ میرے فائل میں ہیں. تیسری جو ہے جو سرکاری جو ٹورز میں باہر ملکوں کی کیے ہیں وہ اس کے این او سیز ہیں یا اس کے نوٹیفیکیشن ہیں. الحمدللہ آج تک نہ مجھے کوئی وارننگ ملا ہے, نہ کوئی مجھے شوکاز ملا ہے. کیا کہتے ہیں اس کو, انکوائریز یا کوئی کیسز ہو تو دور کی بات, اتنی چھوٹی سی فائل ہے. یہ میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کے نوبت ہی نہیں آئی. اور ظاہر یہ اس وقت ہوتی ہے جب آدمی کچھ کرے. فی الحال کوئی مجھے وارننگ بھی گورنمنٹ کی طرف سے یا شوکاز بھی نہیں ملی الحمدللہ. اکثر سننے میں آتا ہے کہ یار کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے اور آپ کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی مدد, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے استقامت دی. اللہ تعالیٰ کا میری کامیابی کا راز یہ ہے عاجزی اور لوگوں کی خدمت, نیت کی میری صفائی. اور میں نے اپنی تمام زندگی بچپن ہی سے میں لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو ڈیووٹ کیا ہوا ہے. شاید انہی کی دعائیں ہیں, اور انہی کی دعاؤں سے میری چند لوگ جو کہتے ہیں کامیابی کا, کوئی کہتے ہیں میرے والدین ہیں, کوئی کہتے ہیں خاتون ہے, میری بیوی ہے. میں کہتا ہوں میری کامیابی کا راز میری عاجزی اور اللہ اور میرے غریبوں کی دعائیں. صوبے میں بحیثیت ڈی جی آپ کی پہلی ترجیح کیا ہے؟ جی دیکھیں, اس وقت بحیثیت ڈی جی میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا ٹیکنیکل ہیڈ ہوں, تو میری پہلی ترجیح پرائمری ہیلتھ کیئر کو اسٹرینتھن کرنا. اور میں کوشش کروں گا کہ پرائمری ہیلتھ کیئر کو اسٹرینتھن کروں, کیونکہ اس وقت مجھ پر بلوچستان کے 1.25 کروڑ عوام کی ہیلتھ کی ذمہ داری ہے, ان کی صحت کی ذمہ داری مجھ پر ہے. میں آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی دعا کریں. اللہ تعالیٰ سے بھی میں مدد چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کامیاب کرے. آمین ثم آمین. سر ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے. جی ویورز, آج کے پروگرام میں ڈائریکٹر جنرل ہیلتھ بلوچستان ڈاکٹر نور محمد قاضی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سے آپ کو کافی معلومات فراہم ہوئی, اور ڈاکٹر صاحب دل کے بہت صاف ہے, کافی ایماندار ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک ہونسٹ
ڈی جی ہیلتھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے۔ ہم ڈاکٹر صاحب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہمیں ٹائم دیا۔